बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन से मैं हूं प्रोफेसर अताउल्लाह शाह और आज हमारे इस लेक्चर का मौजू है उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी। यानी आज के लेक्चर में हम उर्दू और हिंदी पर बात करेंगे कि दोनों ज़बानें जो हैं उर्दू और हिंदी, इनमें क्या फ़र्क है और इनमें क्या मुमासिलत है, इनके की जो क़ुर्बत है आपस में, जो उर्दू और हिंदी एक दूसरे के करीब हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, जो इख्तिलाफ़ पाया जाता है, कि जो फ़र्क पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है दोनों ज़बानों में, तो उस पर भी हम बात करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि दोनों ज़बानें किस हद तक एक दूसरे के करीब हैं और आया वो क्या इख्तिलाफ़ है या क्या फ़र्क है कि जिसकी वजह से दोनों ज़बानों को एक ज़बान नहीं कहा जाता, बल्कि उर्दू और हिंदी दो अलग नामों से उन्हें मौसूम किया जाता है। उर्दू के बारे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और भारत में भी लाखों लोगों की जो मादरी ज़बान है तो वो उर्दू है। लेकिन इसके साथ साथ भारत की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कौमी ज़बान जो है तो वो हिंदी है। इन दोनों ज़बानों पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों में क्या मुमासिलत पाई जाती है, यानी कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं कि जो उर्दू और हिंदी में पाई जाती हैं। तो जब हम दो ज़बानों का मुआवजा करते हैं तक़ाबली लिसानियात में या कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में, जब दो ज़बानों का मुताला किया जाता है और उनका आपस में मुआवजा किया जाता है, तो उसमें दो ज़बानों की ग्रामर को, जुमलों की साख को और वोकेबलरी या ज़ख़ीरे अल्फाज को देखा जाता है। तो जब हम उर्दू और हिंदी का इस हवाले से जायज़ा लेते हैं और मुआवजा करते हैं, तो ये बात सामने आती है कि उर्दू और हिंदी में ग्रामर के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ज़बानों की ग्रामर जो है वो एक है। जुमलों की साख के एतबार से भी कोई फ़र्क नहीं है। उर्दू और हिंदी में जुमलों की साख्त एक जैसी है। अलबत्ता जो फ़र्क है तो वो वोकेबलरी में है या ज़ख़ीरे अल्फाज में है। दोनों ज़बानों का ज़ख़ीरा अल्फाज किसी हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ है और रस्मुल ख़त भी दोनों ज़बानों का मुख्तलिफ है। तो ज़ख़ीरा अल्फाज में इख्तिलाफ़ की वजह से और रस्मुल ख़त मुख्तलिफ होने की वजह से दोनों को दो अलग नाम उर्दू और हिंदी कहा जाता है। यहाँ हम चंद जुमलों के ज़रिए इस की वज़ाहत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर आप ये जुमला देख लें कि एक आदमी अगर उर्दू में बात करेगा तो वो कहेगा कि हमें हमारा मुल्क प्यारा है, और अगर यही बात हिंदी में की जाएगी तो ये कहा जाएगा कि हमें अपना देश प्यारा है। हमें अपना मुल्क प्यारा है, ये उर्दू है, और हमें अपना देश प्यारा है, ये हिंदी है। अब इन दोनों जुमलों पर आप गौर करें तो बेशतर अल्फाज दोनों जुमलों के जो हैं वो एक जैसे हैं। एक लफ्ज़ का फ़र्क है जिसकी वजह से उर्दू का जुमला हिंदी का जुमला बन जाता है और हिंदी का जुमला उर्दू का जुमला बन जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम ये कहते हैं कि हमें अपना मुल्क या हमें हमारा मुल्क प्यारा है और हमें अपना देश प्यारा है, तो इन दो जुमलों पर आप गौर करें। एक जुमले में लफ्ज़ देश है और दूसरे जुमले में लफ्ज़ मुल्क है, लेकिन बाकी अल्फाज अगर आप देखें तो हमें हमारा प्यारा है, हमें हमारा प्यारा है। ये चार अल्फाज जो हैं ये उर्दू जुमले में भी वही हैं और हिंदी जुमले में भी वही हैं। हमें हमारा देश प्यारा है। एक लफ्ज़ से मुल्क, जो कि अरबी असल लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ है, वो जब जुमले में आ गया तो जुमले उर्दू का हो गया, और वो लफ्ज़ जब निकाल दिया गया और संस्कृत का लफ्ज़ देश जुमले में आ गया तो जुमला हिंदी का बन गया। अब एक और जुमले पर आप गौर करें। आप देखें कि उर्दू में कहा जाएगा अच्छा वक्त आएगा, ये उर्दू का जुमला है, और अच्छा समय आएगा ये हिंदी का जुमला है। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, अच्छा आएगा। ये तीन अल्फाज उर्दू जुमले में भी वही हैं और हिंदी जुमले में भी वही हैं, लेकिन उर्दू जुमले में अरबी का लफ्ज़ वक्त आ गया तो जुमला उर्दू का हो गया, और हिंदी जुमले में संस्कृत का लफ्ज़ समय आ गया तो जुमला हिंदी का हो गया। इसी तरह एक लफ्ज़ है उम्मीद। इसको आप देखें, उम्मीद है कि वो कल आएगा, ये जुमला उर्दू का है, और आशा है कि वो कल आएगा, ये जुमला हिंदी का है।
یعنی کہ وہ کل آئے گا، یہ 4 یا 5 الفاظ جو ہیں یہ اردو جملے میں بھی وہی ہیں اور ہندی جملے میں بھی وہی ہیں، لیکن ایک لفظ امید نے جملے کو اردو کا جملہ بنا دیا، اور جب وہ لفظ امید نکال کر لفظ عائشہ لگا دیا گیا تو جملہ ہندی کا بن گیا۔ تو گویا اردو اور ہندی میں بنیادی طور پر فرق یہی ہے کہ ذخیرہ الفاظ یا ووکیبلری ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن یہ ووکیبلری یا ذخیرہ الفاظ اس حد تک مختلف نہیں ہے جس حد تک دوسری زبانوں کی ووکیبلری جو ہے وہ اردو سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر اردو اور چائنیز کو اگر دیکھا جائے، اردو اور انگلش کو دیکھا جائے، اردو اور جرمن کو دیکھا جائے، تو مکمل ووکیبلری، مکمل ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن اردو اور ہندی کو اگر دیکھا جائے تو جملوں کا سٹرکچر اور گرامر تو ایک ہے، لیکن ذخیرہ الفاظ میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، ذخیرہ الفاظ بھی تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی بیشتر الفاظ جو ہیں وہ اردو اور ہندی کے ایک ہیں، جملے میں 1 یا 2 لفظ ایسے آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جملہ اردو کا ہو جاتا ہے یا ہندی کا ہو جاتا ہے، یعنی جہاں عربی اور فارسی کا لفظ آئے گا جملے میں تو وہ جملہ اردو کا کہلائے گا، اور اگر عربی اور فارسی کے وہ الفاظ نکال کر سنسکرت کے الفاظ داخل کر دیے جائیں گے تو وہ جملہ ہندی کا ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی معمولی فرق ہے دونوں زبانوں میں، لیکن یہاں 1-2 نکات جو ہیں تو ان پر آپ غور کر لیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہر زبان کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک زبان کی وہ سطح ہوتی ہے کہ جسے ہم بول چال کی سطح یا عوامی سطح کہتے ہیں، اور ایک زبان کی علمی اور ادبی سطح ہوتی ہے، یعنی اگر ہم بول چال کے لیول پہ یا عوامی لیول پہ دیکھیں تو دونوں زبانوں میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے ڈرامے اور ہندوستان کی فلمیں پاکستان میں اردو بولنے والے بھی دیکھتے ہیں اور انہیں ان کے مکالمے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ تو یہ عوامی سطح ہے یا بول چال کی سطح ہے۔ بول چال کی سطح پہ بھی فرق ہے ووکیبلری میں، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر عالمانہ گفتگو کی جائے گی، مثال کے طور پہ اردو میں اگر کوئی علمی اور ادبی گفتگو کرے گا تو ظاہر ہے کہ علمی اور ادبی گفتگو میں عربی اور فارسی الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، روزمرہ بول چال کے الفاظ کی بجائے عربی اور فارسی کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ علمی اور ادبی گفتگو میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اردو بولنے والے عام آدمی کے لیے بھی ذرا مشکل ہوتی ہے، تو وہ ہندی سے مختلف ہوگی۔ یہی حال ہندی کا ہے۔ ہندی میں اگر عالمانہ فاضلانہ گفتگو کی جائے گی، ہندی میں اگر علمی اور ادبی گفتگو کی جائے گی تو وہاں سنسکرت کے الفاظ زیادہ استعمال کیے جائیں گے، اور وہ ہندی جو ہے وہ اردو سے کافی حد تک مختلف ہو جائے گی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، ایک عوامی سطح ہے اور ایک جو ہے تو علمی اور ادبی روپ ہے کسی بھی زبان کا۔ تو یہاں پر تو یہ فرق آپ نے سمجھ لیا کہ بول چال کے لیول پہ یا اسپوکن لینگویج کے لیول پہ یا عوامی لیول پہ دونوں زبانوں میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے ذخیرہ الفاظ کا۔ تو 3 چیزیں ہم نے یہاں بیان کر دی۔ ایک ہم نے یہ کہا کہ دونوں زبانوں میں جو گرامر ہے اور جملوں کی ساخت ہے وہ ایک جیسی ہے، لیکن ذخیرہ الفاظ میں فرق ہے، اور ذخیرہ الفاظ میں یہ فرق عوامی سطح پہ کم ہے اور علمی اور ادبی سطح پر زیادہ ہے۔ اب یہاں ایک اور فرق ہم دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ اردو کا جو رسم الخط ہے یہ عربی فارسی رسم الخط یا فارسی رسم الخط کہلاتا ہے، یعنی اسے عربک پرشین اسکرپٹ کہتے ہیں، اور یا پھر اسے پرشین اسکرپٹ کہتے ہیں، جبکہ ہندی جس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جس اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے، وہ دیوناگری رسم الخط ہے یا دیوناگری اسکرپٹ ہے۔ تو اسکرپٹ میں یا رسم الخط میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر ہندی میں کوئی جملہ لکھا ہوا آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہی جملہ اگر کوئی ہندی والا پڑھ کر سنائے تو اس کو آپ سمجھ جاتے ہیں۔ تو رسم الخط دونوں زبانوں کا بالکل ٹوٹلی مکمل طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور اسی حوالے سے ان دونوں کو 2 مختلف نام دیے گئے ہیں، ایک کو اردو کہا جاتا ہے اور ایک کو ہندی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو فرق ہے دونوں زبانوں کا اور مماثلت ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اردو زبان کی تشکیل کیسے ہوئی۔ ہمیں پیچھے جانا ہوگا اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو زبان جو ہے یہ بنی کیسے، اس کی تشکیل کیسے ہوئی۔
تو جہاں تک اردو زبان کی تشکیل کا تعلق ہے، اردو ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد بنی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور پھر ان مسلمانوں کا ہندوستان کے مقامی لوگوں کے ساتھ اختلاط یا جو میل جول ہے، اس کے نتیجے میں ایک نئی زبان، مرکب زبان وجود میں آئی، جسے پہلے ہندی کا یا ہندوی کا نام دیا گیا اور اس کے بعد مختلف نام اس کو دیے گئے، اور اس کے بعد اسے اردو کا نام دیا گیا، اردو معلیٰ، اور بعد میں اردو، اور اردو ہی کے نام سے ہم اس زبان کو آج پہچانتے ہیں۔ تو یہ جو اردو کی تشکیل ہے، اس میں یہ صورتحال ہے کہ مسلمان ہندوستان میں آتے ہیں اور ہندوستان کے مقامی لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا اختلاط ہوتا ہے اور اس نتیجے میں ایک نئی زبان بنتی ہے۔ تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان آئے وہ کون تھے۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں کے 3 طبقات آئے ہیں۔ ایک مسلمان تاجر تھے کہ جو تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے، دوسرے مسلمان صوفیاء تھے کہ جو دین کی تبلیغ کے لیے انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا، اور تیسرے جنگجو تھے یا حملہ تھے یا فاتحین، ان کو جو نام بھی دیا جائے، وہ تھے کہ جو ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے، ہندوستان کی حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنی فوجوں سمیت آئے۔ تو اب یہ 3 قسم کے مسلمان جو ہیں آئے ہیں، صوفیاء، تاجر اور جنگجو یا حملہ آور یا فاتحین۔ اب یہ مسلمان جو تھے یہ کون کون سی نسلوں سے تعلق رکھتے تھے یا ان کی زبانیں کون سی تھیں، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں ایرانی نسل کے لوگ آئے جن کی زبان فارسی تھی، عرب نسل کے لوگ آئے جن کی زبان عربی تھی، ترک نسل کے لوگ آئے جن کی زبان ترکی تھی، اور افغان نسل کے لوگ آئے جن کی زبان پشتو تھی۔ تو گویا مسلمانوں کے ساتھ یہ 4 زبانیں، فارسی، ترکی، عربی اور پشتو، ہندوستان میں آئیں، اور ان زبانوں کا جب ہندوستان کی زبانوں کے ساتھ اختلاط ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک نئی مرکب زبان وجود میں آئی، ایک مخلوط زبان وجود میں آئی، جسے ہم اردو کہتے ہیں۔ تو یہ 4 زبانیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ عربی، فارسی، ترکی اور پشتو ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کی کون سی زبانیں تھیں کہ جن کے ساتھ ان زبانوں کا اختلاط ہوا۔ تو ہندوستان کی زبانوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہندوستان میں تو بہت سی زبانیں بولی جاتی تھیں، لیکن ابتدا میں فوری طور پر ہندوستان کی جن زبانوں کے ساتھ مسلمانوں کی ان 4 زبانوں کا اختلاط ہوا تو ان میں 5 زبانیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ان میں سے ایک زبان ہے دہلی کی کھڑی بولی، دوسری متھرا اور آگرہ یعنی برج کے علاقے کی برج بھاشا ہے، تیسری زبان ہریانہ کی ہریانی ہے، چوتھی زبان بندیلی ہے جو بندیل کھنڈ کی زبان ہے، اور 5ویں زبان کنوجی ہے جو کنوج کے علاقے کی زبان ہے۔ تو یہ 5 زبانیں، کھڑی بولی، برج بھاشا، ہریانی، کنوجی اور بندیلی، ان 5 زبانوں کو یہ گروپ ہے 5 زبانوں کا، اور ان 5 زبانوں کے اس گروپ کو مغربی ہندی یا ویسٹرن ہندی کا نام دیا گیا ہے۔ ہند آریائی زبانوں کا یہ گروپ ہے ویسٹرن ہندی یا مغربی ہندی کا، جس میں یہ 5 زبانیں شامل ہیں۔ اور ان 5 زبانوں کے ساتھ ایک اور زبان پنجابی کو بھی اب شامل کر لیں، کیونکہ مسلمان سب سے پہلے پنجاب میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے مسلمانوں کی جو حکومت ہے تو وہ لاہور میں یا پنجاب میں قائم ہوئی۔ تو یہ 6 زبانیں، کھڑی بولی، برج بھاشا، ہریانی، قنوجی، بندیلی، پنجابی، یہ 6 زبانیں، اور مسلمانوں کے ساتھ آنے والی 4 زبانیں عربی، فارسی، ترکی اور پشتو۔ تو ان زبانوں کا جب آپس میں اختلاف ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک نئی زبان وجود میں آ گئی۔ بعد میں اس نئی زبان کو، اس مرکب زبان کو دوسری زبانوں نے بھی متاثر کیا اور اس کے ارتقاء کا سفر جو ہے وہ جاری رہا، لیکن ابتدا میں اردو کی جو ابتدائی تشکیل ہے تو اس میں ان 6 زبانوں نے، یعنی ہندوستان کی ان 6 زبانوں نے اور مسلمانوں کے ساتھ آنے والی ان 4 زبانوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ تو اردو کی تشکیل جس انداز میں ہوئی اور جن زبانوں سے ہوئی، یہ اس کی بات ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نئی زبان بنی، اسے اسکرپٹ یا رسم الخط بھی مسلمانوں نے ہی عطا کیا، یعنی کہ جو عربی فارسی رسم الخط جس کو کہا جاتا ہے، یہ فارسی رسم الخط جس کو کہا جاتا ہے، جس میں آج ہم اردو لکھتے ہیں، یہ رسم الخط بھی مسلمانوں کے ساتھ
ہندوستان میں آیا اور یہی رسم الخط مسلمانوں نے اس زبان کو عطا کیا. اور جب یہ زبان بنی تو یہ ہندوؤں کی زبان بھی تھی اور یہ مسلمانوں کی بھی زبان تھی. یعنی چونکہ اس زبان کا جنم اس طرح ہوا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلاط کے نتیجے میں یہ وجود میں آئی تھی اور یہ ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئی تھی، لہذا یہ خالص ہندوستانی زبان تھی. اور ہندوستان کی دونوں بڑی اقوام، ہندو، مسلم اور دیگر اقوام کی یہ مشترکہ زبان تھی. اس میں کوئی فرق نہیں تھا. ہندو اگر بات کرتے تھے وہ سنسکرت کے الفاظ زیادہ بولتے تھے، یا مسلمان بات کرتے ہوئے عربی اور فارسی کے الفاظ زیادہ بولتے تھے، تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن زبان بنیادی طور پر ایک ہی تھی، جسے ابتدا میں ہندی بھی کہا گیا، ہندوی کا نام بھی دیا گیا، بعد میں سے ریختہ کا نام بھی دیا گیا، اور بالآخر اسے اردو معلّہ کہا گیا اور پھر اردو کہا گیا. تو یہ زبان جو ہے یہ ہندو مسلم دونوں کی زبان تھی، یہ کسی مذہب کی یا کسی فرقے کی زبان نہیں تھی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ دونوں زبانیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئیں اور اردو کو اردو کا نام دیا گیا اور ہندی ایک علیحدہ زبان کی صورت میں جو ہے تو اس کی شناخت ہونے لگی. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اہل سیاست نے جب لسانی سیاست شروع کی اور قوم پرستی کی سیاست شروع کی تو ہندی کو اردو سے علیحدہ کرنے، یعنی اردو پر یہ ٹھپا لگا دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے اور ہماری زبان تو مختلف ہونی چاہیے، ہماری زبان جو ہے تو یہ نہیں ہے، ہماری بھاشا یا ہماری زبان جو ہے وہ علیحدہ ہونی چاہیے. تو زبان میں سے عربی فارسی کے الفاظ نکال کر اپنے تئی زبان کو پوتر بنانے یا زبان کو خالص بنانے یا صاف کرنے کا ایک عمل شروع ہوا، اور زبان میں سے عربی فارسی کے الفاظ جو ہیں وہ نکال دیے گئے، اور اس طرح ایک نئی زبان جو ہے وہ سامنے آئی کہ جو اردو سے مختلف تھی، اور اس زبان میں سنسکرت کے الفاظ جو ہیں وہ زیادہ تھے اور فارسی اور عربی کے الفاظ جو ہیں وہ کم تھے. تو اس طرح ہندی کی ایک علیحدہ آئیڈینٹیفیکیشن، ایک علیحدہ شناخت جو ہے وہ ہندی زبان کو مل گئی اور اسے نام بھی علیحدہ دیا گیا. اور پھر دیوناگری رسم الخط جو کہ ہندوستان کی مختلف زبانوں کے لیے تو استعمال ہوتا تھا، لیکن اس مشترکہ زبان کے لیے جسے ہم اردو کہتے ہیں، اس کے لیے دیوناگری رسم الخط استعمال نہیں ہوتا تھا. لیکن ہندی بنانے کے بعد ہندی کو دیوناگری رسم الخط بھی دے دیا گیا، اور جب رسم الخط مختلف ہو گیا تو زبان کی شناخت جو ہے وہ بالکل ہی مختلف ہو گئی. اور آج ہم ہندوستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہندوستان میں اردو بھی ہے اور ہندی بھی ہے. اردو علیحدہ زبان کی شناخت رکھتی ہے اور ہندی جو ہے وہ علیحدہ زبان کی شناخت رکھتی ہے. لیکن عوامی سطح پر اگر کوئی ہندی بولنے والا بات کرتا ہے، کوئی اردو بولنے والا بات کرتا ہے، تو دونوں کی گفتگو میں کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا. اردو والا کہے گا کہ میں کل اسی وقت آؤں گا، ہندی والا کہے گا کہ میں کل اسی سمے آؤں گا. لیکن ہندی والا بھی وقت یا وقت جو ہے وہ لفظ استعمال کر لیتا ہے. اردو والا کہے گا مجھے یقین ہے، ہندی والا کہے گا مجھے وشواس ہے، لیکن ہندی والا بھی یقین یا یقین کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عوامی سطح پر زبانیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں. یہاں میں نے اپنے لیکچر میں اردو ہندی کے علاوہ ایک لفظ ہندوستانی استعمال کیا ہے. زبان تو اردو ہے یا ہندی ہے، ہندوستانی نام کی کوئی زبان موجود نہیں ہے. اسی اردو کو یا اسی ہندی کو، اس کو جو بھی نام دیں، اسے انگریزوں کے دور میں ہندوستانی کہا گیا، لیکن ہندوستانی کے نام سے کوئی زبان موجود نہیں ہے. لیکن اردو اور ہندی کا جو عوامی روپ ہے، یعنی بازاروں میں، گلیوں میں اور عوامی سطح پر ہندو اور مسلم جو زبان استعمال کرتے ہیں ہندوستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس ہندی میں اور اس اردو میں اتنا کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا. لہذا ہم اس زبان کو، یعنی کہ جو مشترکہ زبان ہے جو ایک دوسرے کے قریب ہے، اگرچہ لکھاوٹ میں یا رسم الخط میں تو اختلاف ہے، لیکن بول چال میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، تو اسے ہم ہندوستانی کا نام بھی دے سکتے ہیں. یعنی ہندوستانیوں کی مشترکہ زبان، ہندوؤں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی. تو یہ فرق تھا اور مماثلت تھی اردو اور ہندی کی، جس پر ہم نے کچھ باتیں کی. اللہ حافظ.